अस्सलाम दोस्तों, इन सेट में में खुश आमदीद। ताकतवरों के लिए बड़ा खतरा आ गया है जनाब, क्योंकि काजी ख्वाइज ईसा ने एक कटहरे को तैयार कर लिया है। आज बज़ाहिरी तौर पर तो ट्रकों वाली सरकार वहां पर खड़ी होगी, लेकिन उसके बाद कौन कौन उस कटहरे में आएगा जनाब, ये तो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का उक़दा है जो अब खुलने जा रहा है। ना सिर्फ ट्रकों वाली सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, बल्कि ट्रकों वाली सरकार के साथ साथ और भी कुछ और लोग हैं जिनके लिए जनाब खतरे का टल जो है वो टल टल करके खड़क रहे हैं, और इसकी आवाज बहुत दूर दूर तक सुनाई जाएगी। इसके अंदर कोई दो राय नहीं। ये जो कटहरा है ये इसके अंदर मुनसफ को खड़ा करने जा रहा है काजी, लेकिन ये मामला यहां तक रुकेगा नहीं, ये बात इससे आगे बढ़ेगी, क्योंकि काजी की तरफ से जो इंडिकेटर दिया गया है, यानी जो इशारा दिया गया है, वो बहुत ही ज्यादा मानी खेज है। कैसे, ये एक अहम सवाल है। और सवाल ये भी है कि काजी की तरफ से उठाए जाने वाले इस कदम, यानी मुनसफ को कटहरे में लाने वाला किस किस के औसान को खता करेगा। और सवाल ये भी है कि काजी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके नतीजे में ताकतवर, ये ताकतवर वो वाले नहीं है ताकतवर, ये असल वाले ताकतवर हैं, उनके लिए जो खतरा है वो क्यों कर पैदा हुआ है, और ऐसा कौन सा इशारा दिया गया है जिसने इस खतरे को जन्म दिया, और फिर क्या वजह है कि ताकतवर एक कार्रवाई को रुकवाने के लिए ना सिर्फ 2 दिन से उस पर पर्दा डालने के लिए मुतहरक हैं, और इसके अंदर काफी हद तक कामयाब भी रहे हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट किस्म की डिस्कशन है, क्योंकि वो कार्रवाई जिस पर पर्दा डालना गया उसके नतीजे में ही वो जो कटहरा आज तैयार किया जा रहा है, उस कटहरे में आगे किसी को खड़ा होना है। ये बात आप मेरी आज के दिन में लिख लें। इसका मतलब ये है कि काजी इस वक्त जिस स्पीड पे जा रहा है, जिस पिच पे जा रहा है, काजी से इसी काम की तवक्कुआत थी। एक मुकदमा है जो पेश किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इससे पहले यह मामला सिंध हाई कोर्ट के अंदर ज़ेरे इल्तवा होता है। चूंकि मामला है अस्करी आपको पता है, ये हकीकत में अस्करी है। अस्करी मामले के अंदर जब सुनवाई होती है तो बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इसी अस्करी कार्रवाई के दौरान सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ था जिसने सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसने इब्तदाई तौर पर इस मुकदमे की समाअत की थी, उनके भी औसान खता हो गए थे, क्योंकि भरी अदालत के अंदर कुछ नामालूम अफराद ने अदालती कार्रवाई की ना सिर्फ तस्वीर बनाने की कोशिश की, बल्कि उसकी वीडियोस भी बनाई गई, जिसको अदालत के नोटिस में जब लाया गया तो फिर एक तूफान जो है वो बर्पा हो गया था। और इसके बावजूद कि वो चीजें अदालत के नोटिस में भी आई थी, और सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपना फैसले के अंदर जो अस्करी 4 के हवाले से था इस वाक़े का जिक्र भी किया था, इसके बावजूद भी आज तक वो शख्स, वो नामालूम जिसने वीडियोस भी बनाई थी और जिसने कमरे अदालत की तस्वीर भी बनाई थी और जिसने वहां पर कार्रवाई की ऑडियो को रिकॉर्ड भी किया था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसका मतलब यह है कि ये हकीकी ताकतवर हैं जिनके ऊपर हाथ डालने की कोशिश की जा रही है। चूंकि ये मामला अस्करी 4 का था और इसके अंदर GHQ किसी न किसी लेवल पर इन्वॉल्व था, लिहाजा इस मामले की अपील तय थी, और ये अपील आ जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब उमर अताब बंदयाल साहब के टेन्योर के अंदर इस अपील का नंबर नहीं लगता, ये पड़ी रहती है रिकॉर्ड रूम में, बाहर नहीं निकलती। अब चूंकि ये बाहर निकल आई है तो फिर इसके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई होना बनती थी, और इस कार्रवाई ने बहुत ही ज्यादा आईब्रोज को रेज कर दिया है। ये जो मुकदमा है ये है कराची का एरिया है अस्करी 4, और उसके पार्किंग एरिया में फौज को कसीरुल मंजिला इमारत की तामीर को रोकने का फैसला दिया था सिंध हाई कोर्ट ने, क्योंकि ये जो थी वहाँ उनकी जो अपनी अथॉरिटी थी उसका ये ख्याल था कि इस पार्किंग एरिया के अंदर हम एक कसीरुल मंजिला बिल्डिंग बना सकते हैं। और इस जो इकदाम था आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट की तरफ से, इसको चैलेंज किया गया था सिंध हाई कोर्ट को में। सिंध हाई कोर्ट ने इस इकदाम को मुस्तरद कर दिया था, जिसकी अपील आ गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अस्करी 4 के पार्किंग लॉट में कसीरुल मंजिला प्लाजा बनाने के हवाले से सिंध हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दिया, और उन्होंने कहा जनाब ये प्लाजा नहीं बनाया जा सकता। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा संजीदा सवालात उठा दिए हैं, खास तौर पर आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट की कानूनी हैसियत पर। और अदालत का ये मानना है कि ये जो आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट है इसकी जो कानूनी वजूद है वो आइन रूल ऑफ बिजनेस 1983 या
کسی اور قانون میں کوئی ذکر نہیں. اور باضابطہ طور پر یہ سوال پوچھا گیا آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ کے وکیل جو کہ سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں جناب عابد زبیری صاحب کے ساتھ. تو عابد زبیری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ ڈائریکٹریٹ ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ ایک آرڈیننس کے ذریعے ہوئی ہے. تو اس کے اوپر پھر یہ اگلا سوال پوچھا گیا کہ جناب یہ جو صدارتی آرڈر تھا اس میں کس قانون کے تحت اس ڈائریکٹریٹ کو بنانے کی اجازت دی گئی ہے. تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں تھا, جس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا جب ایک ادارہ آئین و قانون میں وجود رکھتا ہی نہیں تو وہ درخواست دینے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا. آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ نہ کوئی فلاحی ادارہ ہے اور نہ ہی کارپوریشن. نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت عظمیٰ ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پر بھی انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جناب یہ آپ کیسی درخواستیں آپ لگا رہے ہیں ہمارے سامنے, ایک ایسے ادارے کی درخواست لگا رہے ہیں جس کا کوئی وجود ہی نہیں. اور اس کے اوپر جب گفتگو ہو رہی تھی تو جب چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے حوالہ مانگا گیا جس پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے اور اس کٹہرے کے اندر کسی طاقتور کو کھڑا ہونا پڑ سکتا ہے, وہ معاملہ آتا ہے اس وقت جب چیف جسٹس آف پاکستان اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ صدارتی آرڈر میں آئین اور قانون کا حوالہ دیں, جس پر جو ہے عطر من اللہ صاحب وہ اس بینچ میں شامل ہوتے ہیں اور وہ جو ہے یہ جو ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ ہے آرمی ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ اس کے وکیل عابد زبیری سے کہتے ہیں کہ آپ آئین کا آرٹیکل 245 پڑھیں. 245 آرٹیکل کیا کہتا ہے, جس پر عابد زبیری نے کہا کہ آرٹیکل 245 کے مطابق وفاقی حکومت کے احکامات پر افواج ملک کا بیرونی خطرات سے دفاع کرتی ہیں. عطر من اللہ صاحب کہتے ہیں یہیں پر رک جائیں, اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا رول ہے آئینی پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت, اس سے آگے کسی کاروبار میں شامل ہونا, کوئی ہاؤسنگ اتھارٹی بنانا, کوئی گالف کورسز بنانا, کوئی ایئر لائن بنانا, کوئی جو ہے بینکنگ سیکٹر کے اندر جانا, کوئی ڈیری فارم بنانا, اس طرح کے جو دیگر کام ہیں وہ ڈومین میں ہی نہیں آتے. ٹھیک ہے جی, یہ بات اس بات کا یہ مطلب ہے. اور عطر من اللہ صاحب نے پھر اس کی وضاحت کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ افواج کا آرٹیکل 245 سے باہر کوئی کام نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو باقی کام ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے کام جو آئین کے اندر دی گئی گنجائش ہے اس سے ماورا ہو رہے ہیں. ڈی ایچ ایس کے لیے جناب بہت بڑے خطرات لاحق ہوتے چلے جا رہے ہیں. مجھے ایسے امکانات ہیں, اگر آپ کو یاد ہو پرویز مشرف صاحب کے دور میں ایک محققہ تھی, اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے میرا خیال ہے, وہ شاید باہر چلی گئی تھی, اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور پاکستان میں وہ کتاب بین ہو گئی تھی. تو اس کتاب کا نام ہے جی ملٹری انکارپوریٹڈ. عائشہ صدیقہ آغا, ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آغا نے یہ بک تحریر کی تھی, اور اس کے اندر انہوں نے جو بزنسز ہیں جو چلائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جناب یہ جو اس وقت ان کی اپنی اکانومی ہے, اس وقت کی میں بات آپ سے کر رہا ہوں جب یہ پرویز مشرف کا دور تھا, اس وقت یہ تقریباً $16 بلین کی ان کی اپنی ورتھ تھی بزنسز کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ $1 ارب کے لیے کس مشکل کا شکار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آبزرویشنز کی روشنی میں کچھ زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں, اور شاید یہی وہ آبزرویشنز تھیں جس نے بہت سارے لوگوں کو چونکنے پر بھی مجبور کر دیا تھا, اور اس کے بعد الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر اس کوریج کو رکوانے کے لیے کچھ قوتیں متحرک بھی ہوئی تھیں. یہ مصدقہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاروائی جو سپریم جوڈیشل کونسل کے تحت ہو رہی ہے, جہاں پر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی کرپشن کے حوالے سے, مبینہ کرپشن کے حوالے سے تحقیقات ہونی ہے, وہ صرف ایک پہلو ہے. کیونکہ اگر منصف, یہ جواز میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر منصف اس وقت سٹنگ جج آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان وہ آ کر کٹہرے میں کھڑا ہو سکتا ہے, بالکل ویسے ہی جیسے موجودہ سٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسی قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی بے گناہی کا مقدمہ لڑتے رہے, اور اپنی بے گناہی کا مقدمہ لڑتے لڑتے اس کو جیتا بھی, ثابت قدم بھی رہے, اور آج منصف اعلیٰ بنے ہیں پاکستان کے. اگر وہ اس کٹہرے میں کوئی منصف آ کے کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی منصف آگے کھڑا ہو سکتا ہے, تو پھر کوئی
یہ جو ہے نا بات اپنے ذہن میں سے بالکل بھی نہ رکھے کہ کل کو کوئی اور اس کٹہرے میں آ کر کھڑا نہیں ہو سکتا. قاضی کی عدالت کے اندر اس طرح کے امکانات روز روشن کی طرح آیا ہیں. منصف آئے گا اور اگر کوئی دوسرا آ گیا اس کے اندر جس کا تعلق جیم سے ہے, اگر وہ آ گئے, چاہے وہ جج ہیں, چاہے وہ جرنیل ہیں, چاہے وہ جرنلسٹ ہیں, ان کو اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہونا پڑے گا. اس میں کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. یہ جو کارروائی ہے جو آج 11:30 بجے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اس کارروائی کا باضابطہ طور پر آغاز ہو جائے گا. یہ جو کارروائی ہے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف, یہ ان فیکٹ ایک بہت بڑی جو ہے نا معاملہ اس کی طرف پہلا قدم ہے, اور وہ ہے ادارے کے اندر احتساب. یہ وہ نقطہ ہے جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ کے اندر بھی ایک تقسیم کا تاثر دیا تھا, جہاں پر حاضر سروس جج صاحبان کا یہ موقف تھا کہ ہمارے معاملات میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا. لیکن سوال اس وقت بھی یہی تھا کہ جب آپ خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر نہیں کرتے, جب آپ خود اپنی چیزوں کو درست سمت میں نہیں لے کے جاتے, جب آپ خود اپنے لیے جو قواعد ہیں ان کو وقتاً فوقتاً وضع نہیں کرتے. 1983 کے بعد اب تک 2023 آ گیا ہے, قواعد و ضوابط کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی. حد تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود فل کورٹ اجلاس بنانے سے ڈرتے جائیں تاکہ تمام جج صاحبان ایک میز کے اوپر نہ بیٹھیں اور ان پر تنقید نہ کریں. ایسی صورتحال میں ادارے کے اندر احتساب کا ہونا ممکن نہیں. اب امید پڑ گئی ہے کہ جناب نہ صرف یہ بلکہ وہ تمام جج صاحبان جن کے بارے میں وقتاً فوقتاً شکایات سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجی جاتی رہی ہیں, یہ فورم ان تمام جائز شکایات کا نہ صرف ازالہ کرے گا, اور اگر کسی طرف سے کوئی غلط اقدام یا غلط شکایت یا غلط الزام عائد کیا گیا ہے کسی بھی جج صاحب کے اوپر, تو یہ اس شکایت کا ازالہ کرتے ہوئے غلط شکایت دائر کرنے والے کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. اور ایسا جب تک نہیں ہوگا, جزا اور سزا کا عمل جب تک مکمل نہیں ہوگا, یہاں پر اسی طرح کے جو ابہام ہیں وہ کریٹ ہوتے رہیں گے, اور ان ابہاموں سے ہم یقینی طور پر باہر نہیں نکل سکتے. اور اس کے لیے جو صورتحال ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اب باہر ہوتی چلی جا رہی ہے. نہ صرف جیسے مزار علی اکبر نقوی صاحب بلکہ ان کے علاوہ جو ایک بہت ہی سیریس کویسچن ہے وہ ہے آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کا. یہ بہت ہی بڑا ایشو ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سندھ ہائی کورٹ کے جو ایکٹنگ چیف جسٹس ہیں ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور ماضی میں یہاں پر 4تھے نمبر 5ویں نمبر 6ٹھے نمبر سے بھی ججز کو ایلیویٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں لایا گیا, اور اس کے نتیجے میں یہ جو سینیئرٹی کا پرنسپل ہے یہ بہت ہی حد تک کمپرومائز ہوا. سوال یہ ہے کہ اس وقت کے جو ایکٹنگ جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے, وہ اگر کوالیفائی کرتے ہیں سپریم کورٹ جانے میں, تو اس سے پہلے 2 جج صاحبان جو کہ جونیئر ججز تھے وہ آئے سپریم کورٹ میں, تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہوتا, اور کیا وہ جو سینیئرٹی اس وقت ان کی بن گئی ہے. مثال دیتا ہوں, جسٹس منیب اختر صاحب کو جب سندھ ہائی کورٹ سے ایلیویٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لایا گیا تھا, اس وقت میں حال ہے ان کا 4تھا یا 5واں نمبر تھا سینیئرٹی میں, اور وہ موجودہ جو جج صاحب جن کو اب ایلیویٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں لایا گیا ہے وہ اس وقت بھی جسٹس منیب اختر سے سینئر جج تھے. اب سپریم کورٹ میں آ کر جسٹس منیب اختر صاحب ان سے سینئر ہو گئے ہیں اور وہ جونیئر ہو گئے ہیں. اب اس یہ جو ہے صورتحال اس کا ازالہ کون کرے گا؟ کیوں پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے؟ کیوں ایک ایسا باضابطہ طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا جس سے ججز کی تقرری ہو؟ اور اگر اسی معاملے کے اندر اس کو ایڈریس کر لیا گیا تو وہ آؤٹ آف ٹرن پروموشنز کے حوالے سے کوئی رولز ڈیفائن کر لیے گئے تو بھی بہت سارے اور لوگوں کے لیے پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں, اور خاص طور پر وہ عمراندار جو آؤٹ آف ٹرن بیسس کے اوپر آگے آئے تھے, ان کے لیے جو حالات ہیں وہ تھوڑے سے مخدوش ہو جائیں گے اگر اس حوالے سے باضابطہ طور پر قواعد کو وضع کر لیا گیا, یا اگر کوئی یہ اس طرح کی درخواست لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلا گیا تو پھر صورتحال سنبھالنا ذرا ہو جائے گی مشکل. اب دنیا کا ضروری اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.